असल को हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाजरीन, रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। डीएसपी इश्तियाक गौरी के बाद अब इतला ये मिली है कि मरीज डिस्ट्रिक्ट के साबिका एसएसपी इरफान बहादुर की भी जो है रूपोश होने या फिर मुबैना तौर पर मुल्क से फरार होने की इत्तला मिली है। कहा यह जा रहा है कि खुद मनीर के इलाके बिन कासिम से मुबैना तौर पर 1 माह के अंदर कोई 1 अरब रुपए का पेट्रोल चोरी करने के मामले की इंक्वायरी पार्को हुक्काम की जानिब से शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। इस इंक्वायरी में जो है खुद जहां डीएसपी इश्तियाक गौरी का नाम आ रहा है, वहीं पर जो है मरीज डिस्ट्रिक्ट के साबिका एसएसपी इरफान बहादुर का भी नाम आ रहा है। यही वजह है कि इस इंक्वायरी को सामना न करने पर की वजह से जो है उन्हें जो है मुबैना तौर पर न सिर्फ रूपोश होना पड़ा, बल्कि अब ये इत्तला मिली है कि वो मुल्क से बाहर निकलने में भी कामयाब हो गए हैं। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने एक रिपोर्ट भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सरदार हसन नियाजी को मरीज डिस्ट्रिक्ट का नया एसएसपी तैनात कर दिया गया है और उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इससे कबल जो है ख़ुद शाहजहां पठान और ख़ुद कुरंगी के टीपीओ साजिद सदरुज़ई के अलावा जो है हैदराबाद के भी बाअसर तरीन एसएसपी अमजद शेख के भी नाम आ रहे थे कि इनमें से किसी एक को जो है मरीज डिस्ट्रिक्ट का नया एसएसपी तैनात किया जाएगा। लेकिन सबसे हटकर जो है एक सरप्राइज़ ख़बर सुनने को मिली कि वहाँ पर जो है सरदार हसन नियाजी को जो है वो मरीज डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बना दिया गया है। वो इससे कबल जो है बदीन में भी जो है वो अपने फ़राइज़ जो है खुश असलूबी से सर अंजाम दे चुके हैं और ये वही एसएसपी हैं जो ख़ुद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात दर्ज कर चुके हैं। और तो इन्हें जो है वो अब ख़ुद बिलावल हाउस की दरख्वास्त पर या उनके ईमा पर या उनकी फरमाइश पर जो है वो इनकी पोस्टिंग जो है यहाँ मरीज डिस्ट्रिक्ट में कर दी गई और कहा यह जाता है कि इन्हें कह दिया गया है कि साबिका एसएसपी इरफान बहादुर की तमाम बाकियात को जो है वो उखेड़ के निकाला जाए मरीज डिस्ट्रिक्ट से। यही वजह है कि अब मरीज़ के कंप्लेंट सेल के जो डीएसपी हैं इश्तियाक गौरी, वो पहले ही अपने बॉस के ट्रांसफ़र होते ही 9-2-11 हो गए, रफू चक्कर हो गए और किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ गए। उनके दोनों टेलीफोन जो है वो डिसकनेक्ट हैं, बंद आ रहे हैं। इसी तरीके से जो है ख़ुद इरफान बहादुर पिछले 1 हफ़्ते से जो है वो अपने हल्का अहबाब में ये कहते हुए पाए गए कि वो नहीं आना चाहते, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है वो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि दोबारा जाकर एसएसपी मलीर का चार्ज संभालो। लेकिन वो फ़िलहाल अभी मलीर डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना चाहते हैं। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए लंदन जाएंगे, उसके बाद वो फिर सोचेंगे कि उन्होंने जो है मरीज डिस्ट्रिक्ट का चार्ज लेना है या नहीं लेना है। इस किस्म की जो है वो बातें अपने हल्का अहबाब में जो है वो पिछले 1 हफ़्ते से करते चले आ रहे हैं कि उनकी तो मिन्नतें तरले की जा रही है। ख़ुद बिलावल हाउस से भी मिन्नतें की जा रही है और ख़ुद आसिफ अली जरदारी भी जो है उनसे कह रहे हैं कि जाके अपना ओहदे का चार्ज संभालो, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी और एक ऐसे एसएसपी की वहाँ पोस्टिंग कर दी गई जिसके बारे में किसी के ख्याल व ख्याल में भी नहीं था कि ये भी एसएसपी मनीर बन सकते हैं। लेकिन उनके एसएसपी मनीर बनते ही जो है वो ख़ुद इरफान बहादुर की जो लॉबी है, जो वहाँ पर इस वक्त भी एसएचओ लगे हैं, ख़ास तौर से मरीज सिटी थाने के एसएचओ शाकिर और दूसरे जितनी भी उनकी टीम वहाँ पर इस वक्त है, सब में जो है वो इस वक्त एक तरतराहट, खौफ व इरास की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन सब के ख़िलाफ़ जो है नए एसएसपी जो है वो कार्रवाई करेंगे। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अभी कुछ अर्से पहले ही जो है यानी कि इरफान बहादुर की तूती बोला करती थी, यानी इतनी तूती बोला करती थी, उनका इतना उरूज था कि वो
اپنے ڈی آئی جی، اپنے ایڈیشنل آئی جی، یہاں تک کہ اپنے آئی جی کو بھی خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ آئی جی سے بھی ان کے اختلافات تھے، ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بھی ان کے اختلافات ہو گئے تھے، اور آخر میں ان کے لاڈلے ڈی ایس پی اشتیاق غوری نے تو انتہا کر دی تھی، یعنی کہ بن قاسم کے علاقے سے ایک اپنے ہی پالتو ایک چور کی گرفتاری کروائی جاتی ہے ڈرامائی انداز سے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے طوطی کی طرح سے اس کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا جاتا ہے، آڈیو ان کا بیان، ویڈیو بیان اس کے لیا جاتا ہے، اور اس بیان میں جو ہے زبردستی ان سے یہ اگلوایا جاتا ہے کہ وہ کس کس کو بتا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک باقاعدہ انہیں پڑھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس کس کے نام لینے، اپنے تمام مخالفین کے نام اس ملزم کے زبانی جو ہے اگلوائے جاتے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کو جو ہے باضابطہ پلاننگ کے تحت جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، تاکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی بھی جگہ سائی ہو، کیونکہ جس ڈی ایس پی کو اس میں پکارا جاتا ہے، جس کو بدنام کیا جاتا ہے، وہ نظر محمد ڈیشی ہوتے ہیں، اور اس ڈرامے پر جو ہے کہتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو سخت دھچکا لگا تھا، اور انہوں نے جو ہے اس پر ایس ایس پی منیر سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا تھا کہ یہ آپ کے ڈی ایس پی نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے ڈی ایس پی نظر محمد ڈیشک کا جو ہے وہاں سے سرجانی ٹاؤن ٹرانسفر کر دیا تھا، لیکن اب جب یہ خود ایس ایس پی کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے آج پتہ چلا ہے کہ وہاں سے جو ہے سرجانی سے جو ہے وہ ڈی ایس پی نظر محمد ڈیشک کو دوبارہ بن قاسم کا ڈی ایس پی لگا دی، اور وہاں سے عاصم الرحمان کو جو ہے دوبارہ سرجانی ٹاؤن کا ڈی ایس پی تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اب جو ہے وہ عرفان بہادر کا پتہ کٹ گیا، یعنی کہ اب دوبارہ کچھ بھی کر لے، اب اس موجودہ سیٹ اپ میں جو ہے وہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ کوئی پوسٹنگ نہیں لے سکتے، بلکہ اگر وہ اپنے خلاف ہونے والی انکوائری کو رکوانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ بھی ان کا بہت بڑا ترہ امتیاز ہوگا، ان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا، خود اپنے خلاف اور اپنے چھیلے جو ان کے لاڈلے ہیں، یعنی ڈی ایس پی اشتیاق غوری کو جو ہے، جو ان کے خلاف انکوائریاں اس وقت چل رہی ہیں، اگر اس انکوائری سے ان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ اطلاع یہی ملی ہے کہ اشتیاق غوری کے خلاف جو کارروائی اس وقت آگے بڑھ رہی ہے اس میں بہت سارے شواہد جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، ان شواہد کے نتیجے میں جو ہے نہ صرف ان کی گرفتاری عمل میں لے جا سکتی بلکہ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں ڈسمس فرام سروس بھی کر دیا جائے گا، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دوسری جانب ناظرین کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گرائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ بالآخر آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو احساس ہو گیا کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے میں جن پولیس افسروں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر ان سے دو بدو مقابلہ کیا، ان تمام غازیوں سے جو ہے ملنے کے لیے آئی جی سندھ خود آر ایل ایف کے دفتر بھی گئے اور خود ایس ایس یو کے آفس میں بھی گئے، اور ان تمام پولیس افسروں کو جو ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا اور یہ کہا کہ ان کی بہادری سے جو ہے، یعنی کہ وہ تمام دہشت گرد جو ہے کوئی بہت بڑی جو ہے واردات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان تینوں کو جو ہے پولیس والوں نے جو ہے ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم تھا آئی جی کی جانب سے کہ انہیں احساس ہو گیا کہ جن ڈی آئی جیز کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں کسی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا، لیکن ان کا جو کارنامہ ہے انہیں بالآخر ریکارڈ پہ آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی سندھ خود گئے اور ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ کیا، ان تمام ڈی آئی جیز کی بھی تعریف کی جنہوں نے جو ہے وہ اس مقابلے میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کے پی او کے دہشت گردی کے واقعے سے متعلق کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے بہت محنت کی اور بہت ادھر ادھر سے جو انہوں نے معلومات اکٹھی کی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس سارے جو حملہ ہوا ہے کے پی او پر، اس میں پولیس کے 90 کا جو گروپ ہے 1990 کا، اس کا بڑا اس میں ایک کردار سامنے اس وقت آیا ہے۔ اس واردات کو
رکوانے کے حوالے سے، اس واردات کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے حوالے سے، اور کچھ بعض دوسرے حوالوں سے بھی 90 کا جو بیج ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت اس وقت اس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر میں جو ہے ایک وسیم انسپکٹر ہے، وسیم کوڈو، ان کا تعلق بھی 90 کے بیچ سے ہے، اور وہ حاجی ندیم کے بھائی ہیں۔ ہمیں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ یہاں پر جو ہے خود اشتیاق غوری ڈی ایس پی 90 بیچ کے ہیں، اور اسی صدر پولیس لائن میں راجہ عمر خطاب کی رہائش ہے، وہ بھی 90 بیچ کے ہیں۔ ایک اور انسپکٹر عادل ہیں جو کہ اس وقت کے پی او میں ہیں اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے میڈیا سیل کے انچارج ہیں۔ یہ وہی عادل ہیں جو کہ گرفتار ہو چکے تھے خود انسپکٹر اشتیاق غوری کے ساتھ منی چینجر کو لوٹنے کی واردات میں۔ اب یہ پوائنٹ میں کیوں دہرا رہا ہوں، اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ اب یہ جو دہشت گردی کی واردات ہوئی تھی، اب میرے نزدیک یا میرے نمائندے کے نزدیک اور خود جو بہت ماہر تفتیش کار ہیں ان کے نزدیک، یہ ایک عجیب قسم کا خودکش حملہ تھا۔ یعنی آج تک پاکستان میں جتنے بھی خودکش حملے ہوئے ہیں وہ اتنے رحم دل واقعہ نہیں ہوئے، بلکہ سفاک تھے۔ جہاں بھی انہوں نے دہشت گردی کی واردات کی، انہوں نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ لیکن اس کے پی او پر جو حملہ ہوا ہے، اس حملے میں جو ہے ان خودکش بمبار جو دہشت گرد تھے، انہوں نے انتہائی نرمی کا مظاہرہ کیا، انتہائی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کوئی زیادہ خون خرابہ نہیں کیا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس قسم کے خودکش بمبار تھے، کہ ہمیشہ خودکش بمبار جتنے بھی آج تک پاکستان میں جو وارداتیں انہوں نے کی ہے، اس میں وہ ان خودکش بمباروں میں ایک جنون پایا جاتا ہے، ایک جذبہ پایا جاتا ہے، ایک ان میں ولولہ ہوتا ہے کہ وہ جب واردات کرنے جاتے ہیں وہ بے خوف و خطر گھستے ہیں، اور جو ان کے آگے آتا ہے ان کو اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ انہیں کسی کی تمیز نہیں کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ سب کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں دہشت گرد جو ہے وہ پہلی فلور، دوسری فلور، تیسری فلور سب کچھ چھوڑ کر اوپر گئے۔ حالانکہ پہلی فلور میں بھی پولیس والوں کا ایک مجمع لگا تھا، ایک شیشہ توڑنا تھا، اور وہاں پر 20 25 30 پولیس والے جو ہے وہ اسی وقت ان کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری فلور میں گئے، وہاں بھی اتنی تعداد میں تھے، وہاں بھی کچھ نہیں کیا، اوپر چلے گئے۔ تو یہ اب ایک معنی خیز قسم کا ہے، سوالیہ نشان ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، وہ اتنے رحم دل کیوں تھے، اور جس بمبار نے خود کو اڑایا ہے وہ اتنا سہما ہوا کیوں تھا، اس میں وہ جنون اور جذبہ کیوں نہیں تھا جیسا کہ عام طور پہ جو ہے خودکش بمباروں میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے یعنی رحم دل جو ہے یہ دہشت گردوں کا واسطہ کے پی او میں جو ہے اناڑی پولیس والوں سے ہوا۔ جو پولیس والے ان سے اس وقت لڑ رہے تھے وہ سب کے سب اناڑی تھے، کسی ایک کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں تھا۔ یعنی کہ خود جو آئی جی سندھ کے حکم پر جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، خود ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو ہیں وہ ذوالفقار لاڑک کی سربراہی میں، اس کمیٹی نے جو اب تک تحقیقات کی، معلوم یہ ہوا کہ 1500 گولیاں جو ہے ان 3 گھنٹوں میں جو ہے کے پی او میں جو ہے وہ پولیس والوں نے چلائی ہے، اور ہر پولیس والا جو ہے کہ اس وقت غازی بننے کا دعوے دار ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ گولیاں دہشت گردوں پر ماری ہیں، دہشت گردوں کو ہم نے چھلنی کر دیا۔ لیکن جب ان دہشت گردوں کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ہر دہشت گرد کے جسم میں 3 یا 4 گولی لگی ہے، باقی گولیاں جو ہے وہ چھلنی انہوں نے کر دی دیواروں کو۔ یہ تو خدا کا کرم ہوا کہ پولیس والے جو ہے خود پولیس والوں کے گولیوں کے زد میں نہیں آئے، ورنہ پولیس والوں کی گولیوں سے خود پولیس والے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو پولیس والوں نے وہاں فائرنگ کی، جو مقابلہ انہوں نے کیا، جو اس وقت غازی بننے کے دعوے دار ہیں، جو اس وقت ایوارڈ، میڈل اور دوسری تعریفی اسناد کے دعوے دار بن چکے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی نشانہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آئی جی سندھ کو چاہیے کہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ نشانے کی ٹریننگ دے، تربیت اس پروسیس سے انہیں دوبارہ گزاریں،
ورنہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر دہشت گردوں سے یا ڈاکوؤں سے مقابلہ میں یہ اپنے ہی ساتھیوں کو اپنی گولیوں سے ہلاک نہ کر دیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ اس وقت کے پی او کی جو دیواریں چھلنی ہو چکی ہے، یہ چھلنی جو ہے دہشت گردوں کی فائرنگ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ آپ کے اپنے پولیس والوں کی فائرنگ سے ہوئی، جن کو فائرنگ کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کے پی او میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کی اندرونی کہانی۔ وہ جو میں پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کون تھا، ابھی اس کا مرحلہ نہیں آیا اس کو ڈسکلوز کرنے کا، کیونکہ وہ اگر مرحلہ ابھی اس وقت میں اس کو بیان کر دوں تو یہ جو پوری کارکردگی کی اتنی بڑی عمارت اس وقت سندھ پولیس نے قائم کر دی ہے، اور اتفاق سے جو ہے سیکورٹی فورسز بھی جو ہے وہ اس دہشت گردی کے واقعے کو جو ہے پولیس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ظاہر کر کے اس کو ایک طریقے سے انڈوس کر چکے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے کٹائی میں پڑ جائے گا، لہٰذا میں فی الحال جو ہے وہ اس کو اس وقت ڈسکلوز نہیں کرتا جب تک کہ جو ہے خود آئی جی سندھ کی جو کمیٹی ہے وہ اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ یہ آخر معاملہ اصل میں ہے کیا۔ ناظرین سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلی خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا خبر اسی طریقے سے جاری ساری چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سندھ پولیس میں جو ہے وہ سازشیں جو ہے وہ اس کا ہونا ایک لازمی امر ہے، سازشوں کے بغیر سندھ پولیس ادھوری ہے۔ اب کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ سلطان علی خواجہ کو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بنانے کے لیے جو باقاعدہ ایک سازش تیار کی گئی، ایک جال بنا گیا، لیکن سازش کرنے والوں کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی، وہ اپنی اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے، یعنی کہ مراد علی شاہ کی موجودگی میں سندھ کے وزیر ہوتے ہوئے سلطان علی خواجہ کچھ بھی کر لیں، وہ ایڈیشنل آئی جی تو کیا وہ اسپیشل برانچ کے بھی ایڈیشنل آئی جی بن نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نگراں حکومت آ جائے، نگراں سیٹ اپ آ جائے، تو اس میں تو انہیں ایڈیشنل آئی جی کیا انہیں آئی جی بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ہوتے ہوئے وہ سندھ پولیس میں یا ایڈیشنل آئی جی کراچی کسی بھی صورت میں نہیں بن سکتے۔ جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے اندھے ہیں، وہ دیوانے والا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب سازشیں جو ہیں وہ تو چل رہی ہیں، اب اندرون سندھ حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد کا کاندھا استعمال کیا گیا، پیر محمد شاہ کا، اور ٹنڈو الیار کے ایک ایماندار اصول پرست ایک سیدھے سادے ایس ایس پی فاروق بجرانی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ انہیں تبدیل کرنے کے مقصد سے جو ہے اس غرض سے جو ہے ایس ڈی آئی جی کو کہا گیا کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کوئی چھاپہ مارو کسی بھی آرگنائز جرائم کے اڈے پر، اور وہاں سے جو ہے لوگوں کو گرفتار کرو، تاکہ اس کو بیس بنا کر، اس کو جواز بنا کر جو ہے اس ایس ایس پی کو وہاں سے تبدیل کر دیا جائے۔ اب کیوں اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ جس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی نے جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ کینٹ کی خاتون ایس ایس پی علینا راجپڑ کے ذمہ لگا دی، اور علینا راجپڑ نے جو ہے وہ اس پر پھر ایک پولیس پارٹی تشکیل دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ علینا راجپڑ جو ہے وہ انہوں نے پھر یہ ٹنڈو الیار کے علاقہ ہے یہاں پر رند آباد کالونی میں جو ہے وہ عابد جٹ کے گودام پر انہوں نے چھاپہ مارا، وہاں سے جو ہے مین پوری بنانے کا خام مال کہ وہ 300 کٹھے برآمد کیے اور 4 افراد کو وہاں سے گرفتار کیا۔ یعنی کہ یہ آرگنائز جرائم کا اڈا ہے، اور اس اڈے کی سرپرستی یا اڈا چلوانے کا جو ہے وہ الزام جو ہے وہ اس نوجوان ایس ایس پی فاروق بجرانی پر جو ہے وہ لگایا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ اب جس خاتون علینا راجپڑ نے جو ہے یہاں چھاپہ مارا ہے، علینا راجپڑ جو ہے وہ کینٹ کی اس وقت ایس ڈی پی او ہے، ان کے اپنے جو ہے سب ڈویژن میں جو ہے وہ کتنے جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، تو اگر
آئی جی وہاں بھی چھاپا پڑوا دیں تو اس طرح تو خود یہ اے ایس پی خاتون اے ایس پی بھی تبدیل ہو سکتی ہے، ان پر بھی جو ہے وہ اپنے سب ڈویژن میں جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے کی سرپرستی کا الزام جو ہے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ عباس لودھی جو ہے ایک کانسٹیبل ہے جو کہ ان کا پہلے لیڈر تھا اور اب ان کے لیے فرنٹ مین کا کردار ادا کرے، یعنی کہ پیسے وہ لے رہا ہے اے ایس پی کے نام پر۔ تو اس اے ایس پی خاتون اے ایس پی کے ذریعے جو ہے وہاں پر ٹنڈو علیار میں چھاپا پڑوایا گیا اور اس کو بیس بنا کر جو ہے وہ فاروق بجرانی کو جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا گیا، اور ان کی جگہ جو ہے پھر یہ ایک اور جو ہے پوسٹنگ کے امیدوار جو ہے وہ ایک اور ایس ایس پی جو ہے ان کی وہاں پر جو ہے پوسٹنگ کر دی گئی، سید سلیم شاہ کو پھر ایس ایس پی ٹنڈو علیار لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ سندھ پولیس کی جو ہے سازشیں جو ہے یہ سندھ پولیس کو دیمک کی طرح سے اس وقت چاٹ رہی ہے۔ کوئی بھی افسر جو ہے وہ خود مختاری سے آزادی سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہاں پر گروپ بندیاں ہیں اور گروپوں میں جو ہے اس وقت سندھ پولیس جو ہے وہ بٹا ہوا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے با اثر ہیں، اتنے اثر رسوخ والے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس سازشوں سے تنگ آ چکے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے اس وقت سر انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ان پر بھی جو ہے بڑی کڑی نگرانی جو ہے وہ ان کے مخالفین کی جانب سے جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، اور کبھی بھی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آتا، جس طریقے سے ابھی کل جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے وہ حملہ ان پر کیا گیا تھا، اور یہ ایک پوری ایک سنسنی پھیلا دی گئی تھی کہ سلطان خواجہ جو ہے وہ آ گئے ہیں اور ان کی آج عقل میں جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے میڈیا پر جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے جان بوجھ کر اس قسم کی خبریں پھیلا دی جاتی ہے، ایک پینک پھیلا دیا جاتا ہے اپنے مخالف پولیس افسروں کے خلاف۔ یہ ہے سندھ پولیس کی صورتحال۔ ناظرین اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔